सोचिए, अगर एक इंसान इतना ताकतवर हो जाए कि वो खुद को खुदा कहने लगे, अगर एक बादशाह लाखों इंसानों की जान लेने को खेल समझने लगे, अगर माँ की गोद से बच्चे छीन लिए जाएं और बाप कुछ न कर सके, और अगर एक नन्हा सा बच्चा जिसे कत्ल होना था वही एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को तबाह कर Advance my army! No! It's not! मिस्र की अजीम सल्तनत, जहां दरियाए नील की मौजें लहराती थीं, जहां अहराम मिस्र की अजमत के गवाह थे, वहां एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो अपने आप को खुदा समझता था। हाँ दोस्तों, फिरौन वो बादशाह था जिसने अपनी कौम से अपनी इबादत करवाई, जिसने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। इसका जुल्म इतना बढ़ गया था कि पूरी बनी इसराइल की कौम उसकी गुलामी में पस रही थी। सुबह से शाम तक उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ती, जरा सी कोताही पर सख्त सजाएं मिलतें, और उनके साथ ऐसा सलूक होता जैसे वो इंसान ही नहीं बल्कि जानवर है। एक रात की बात है, फिरौन अपने शाही बिस्तर पर सो रहा था। महल में चांदी के चिराग जल रहे थे, खुशबू की महक फिजा में फैली हुई थी, मगर फिरौन की आंखों में नींद तो थी लेकिन दिल में एक अजीब बेचैनी थी। इसी रात इसने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसने इसकी रातों की नींद हराम कर दी। इसने देखा कि बैत अल-मक़दस की समत से एक भड़कती हुई आग उठी, एक ऐसी आग जो आसमान को छू रही थी, और वो आग तेजी से मिस्र की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो आग करीब आती गई, फिरौन के महल, इसके सिपाही, इसके साथी, सब के सब इस आग की लपेट में आकर राख हो गए। मगर हैरत की बात ये थी कि बनी इसराइल के घर सलामत रहे, आग ने उन्हें छुआ तक नहीं, जैसे कोई दीवार उनके और आग के दरमियान हाइल हो। फिरौन घबराहट और खौफ में उठ बैठा, इसका पूरा जिस्म पसीने से तरबुतर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने फौरन अपने काहिनों, जादूगरों, नजूमियों और ख्वाब की ताबीर बताने वालों को तलब किया। जब सब जमा हो गए तो फिरौन ने सख्त और खौफजदा लहजे में पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर किया है, ये ख्वाब क्या मानी रखता है। सब खामोश खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात करे, क्योंकि सब जानते थे कि यह ख्वाब खतरनाक है। फिर उनमें से सबसे बुजुर्ग और तजर्बाकार नजूमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, ए फिरौन, ये ख्वाब बताता है कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है, और तेरी हलाकत इसी बच्चे के हाथों मुकद्दर हो चुकी है, तेरी सल्तनत का खात्मा इसी के हाथों होगा। ये बात सुनकर फिरौन का खून खौल उठा, इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं, इसके चेहरे पर जुल्म की लकीरें नुमायां हो गईं। इसने गुस्से में चीख कर कहा कि बनी इसराइल के तमाम नौमौलूद लड़कों को कत्ल कर डाला जाए, कोई बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए, जो भी बच्चा पैदा हो इसे फौरी तौर पर ज़बह कर दिया जाए। और यूं फिरौन के सिपाही पूरे मिस्र में फैल गए, वो गिल्ली गिल्ली, महल्ले महल्ले, घर घर जाकर तलाश करते, और जब भी किसी बनी इसराइली के घर में लड़का पैदा होता तो वो इस मासूम बच्चे को वालिदैन की आंखों के सामने ज़बह कर देते। मासूम बच्चों की चीखें फिजा में गूंजती रहें, माओं के सीनों से दूध पीते बच्चों को छीन लिया जाता, और जालिम सिपाहियों की तलवारें इन मासूमों का खून बहाती रहीं। हजारों बच्चे शहीद कर दिए गए, मगर किसी को रहम न आया। कुछ अरसे बाद फिरौन के सरदारों ने इसे मशवरा दिया कि ए बादशाह, अगर हम यूं ही कत्ल आम जारी रखेंगे तो मुस्तकबिल में हमारे पास गुलाम कहाँ से आएंगे, हमारा काम कौन करेगा, हमारी इमारतें कौन बनाएगा। ये सुनकर फिरौन ने अपना हुक्म बदल दिया और कहा कि 1 साल बच्चों को कत्ल किया जाए और 1 साल छोड़ दिया जाए, ताकि गुलामों की तादाद भी बरकरार रहे और खतरा भी टल जाए। इसी जालमाना दौर में जब हर तरफ जुल्म की तारीकी छाई हुई थी, जब माओं के आंसू जमीन को सैराब कर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उनकी वालिदा का दिल शदीद खौफ से धड़कने लगा, क्योंकि नजूमियों ने फिरौन को ये भी बता दिया था कि वो खास बच्चा इस साल पैदा हो चुका है। फिरौन की पुलिस और जासूस हर घर में तलाश कर रहे थे, हर नौमौलूद को पकड़ रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का घर दरियाए नील के किनारे पर था, एक सादा सा घर जहां एक गरीब माँ अपने बेटे को बचाने की फिक्र में परेशान थी। उनकी वालिदा निहायत बेकरार थी, हर आहट पर कलेजा मुंह को आता था, हर दरवाजे की खटखटाहट पर दिल बैठ जाता था। वो सोचती कि कहाँ छुपाऊं अपने इस लख्त जिगर को, कैसे बचाऊं इस मासूम को फिरौन के जालिम सिपाहियों से। कई दिन तक उन्होंने बच्चे को छुपाया, लेकिन बच्चा जब रोता तो आवाज बाहर तक जाती और खतरा हर लम्हा बढ़ता जा रहा था। वो सोच रही थीं कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें। अचानक अल्लाह रब अल इज़्ज़त की तरफ से उनके दिल में एक वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया और फरमाया कि ए मूसा की माँ, जब तुम्हें इस बच्चे के बारे में खतरा महसूस हो, जब तुम्हें लगे कि अब फिरौन के सिपाही आने वाले हैं, तो इस बच्चे को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल देना, और खौफ न खाना, गम न करना, रोना मत, क्योंकि हम इस बच्चे को तुम्हारे पास वापस लौटा देंगे और हम इसे अपने पैगंबरों में से एक अजीम पैगंबर बनाएंगे। सोचिए दोस्तों, एक माँ के लिए ये कितना मुश्किल फैसला था।
اپنے دودھ پیتے بچے کو، اپنے لخت جگر کو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا۔ لیکن یہی تو ایمان کا امتحان تھا، یہی تو اللہ پر توکل کا مطلب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا۔ انہوں نے ایک مضبوط لکڑی کا صندوق بنایا، اس میں نرم کپڑے بچھائے اور رات کی تاریکی کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات کی سیاہی چھا گئی، جب چاند آسمان پر چمکنے لگا اور ستارے ٹمٹمانے لگے، تو انہوں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے معصوم بچے کو اٹھایا۔ بچہ سو رہا تھا، اس کے چہرے پر معصومیت اور سکون تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ والدہ نے اسے نرم چادر میں لپیٹا، پیار سے اس کی پیشانی کو چوما اور آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے صندوق میں رکھ دیا۔ پھر دریا کے کنارے پہنچی، ایک لمحے کے لیے رک گئیں، دل میں ہزاروں سوال اٹھے، مگر پھر اللہ کا وعدہ یاد آیا۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور صندوق کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ صندوق آہستہ آہستہ دریا کے بہاؤ میں بہنے لگا، موجیں اسے اپنے ساتھ لیے جا رہی تھیں۔ والدہ کنارے پر کھڑی اسے جاتے دیکھ رہی تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے، دل ٹوٹ رہا تھا، مگر زبان پر اللہ کا ذکر تھا، دل میں اس کے وعدے پر یقین تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ بیٹی، دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے، لیکن دور سے دیکھنا، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی شک نہ کرے۔ صندوق دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہتا چلا گیا، کبھی تیز موجوں میں ہچکولے کھاتا، کبھی ساکن پانی میں رک جاتا، مگر اللہ کے فرشتے اسے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ آخرکار وہ صندوق شاہی محل کے باغ کے قریب پہنچا، وہاں جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی خادماؤں نے اسے دیکھ لیا۔ خادماؤں نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہے؟ پانی میں یہ صندوق کیسے آیا؟ انہوں نے احتیاط سے صندوق کو باہر نکالا اور جب اسے کھولا تو دیکھا کہ اندر ایک نہایت خوبصورت نورانی چہرے والا معصوم بچہ ہے۔ بچہ بیدار ہو گیا اور اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ خادماؤں نے فوری طور پر اس بچے کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے پاس لے جایا۔ حضرت آسیہ ایک نیک دل رحم دل خاتون تھی، وہ بے اولاد تھیں اور بچے کی شدید خواہش رکھتی تھیں۔ جب انہوں نے اس حسین و جمیل معصوم بچے کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، بے اختیار انہوں نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بچے نے بھی ان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، جیسے اللہ نے دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہو۔ حضرت آسیہ کو یوں لگا جیسے یہ بچہ ان کا اپنا ہے، انہیں کوئی ایسی کشش محسوس ہوئی جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ فوراً بچے کو لے کر فرعون کے پاس دوڑیں اور بولیں، دیکھیے میں نے کیا پایا ہے، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کیجیے، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون جب بچے کو دیکھنے لگا تو اس کے دل میں بھی عجیب سی نرمی آ گئی، حالانکہ وہ بچوں کو قتل کرنے والا ظالم تھا، مگر اس بچے میں ایسی کشش تھی کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی تھی اور یوں فرعون نے اجازت دے دی کہ یہ بچہ محل میں رہ سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی شان، دیکھیے اللہ کی قدرت، جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کروایا، جس بچے کو تلاش کرنے کے لیے اس نے پورے مصر میں اپنی پولیس پھیلا دی، وہی بچہ اب اس کے اپنے محل میں تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اور وہ خود اس بچے کی پرورش کر رہا تھا۔ اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو پوری کائنات مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتی۔ ادھر بچے نے کھانا پینا شروع کیا تو مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت آسیہ نے کئی دائیاں بلوائیں، بہترین دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کا منصوبہ تھا کہ یہ بچہ اپنی اصلی ماں کے پاس واپس جائے۔ حضرت آسیہ بہت پریشان ہو گئیں، بچہ بھوکا رو رہا تھا، کمزور ہوتا جا رہا تھا، لیکن کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دور سے یہ سب دیکھ رہی تھیں، وہ صبح سے محل کے دروازے کے قریب کھڑی تھیں اور اپنے بھائی کی خبر لے رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا اور محل میں پریشانی ہے تو وہ ہمت کر کے آگے بڑھیں اور بولیں، کیا میں آپ کو ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی اچھی طرح سے پرورش کر سکے، جو اس سے محبت سے پیش آئیں گے اور اس کی اچھی دیکھ بھال کریں گے؟ محل والے فوراً راضی ہو گئے اور بولے، ہاں ضرور، جلدی سے بتاؤ۔ مریم دوڑتی ہوئی گھر گئیں اور اپنی والدہ کو ساتھ لے آئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں پہنچی تو ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں۔ جب انہوں نے بچے کو گود میں لیا، بچے نے اپنی ماں کو پہچان لیا اور فوراً ان کی چھاتی سے دودھ پینے لگا۔ حضرت آسیہ بہت خوش ہوئیں اور بولیں کہ یہ عورت ہی اس بچے کو پالے گی، تمہیں اچھی تنخواہ دی جائے گی اور تم محل میں رہ کر اس بچے کی دیکھ بھال کرو گی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔
قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ تو ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سوچئے دوستو، ایک ماں جس نے اپنے بچے کو دریا میں چھوڑ دیا تھا، اب وہی بچہ اس کی گود میں تھا، اور وہ بھی فرعون کے محل میں عزت اور احترام کے ساتھ، اور اسے اچھی تنخواہ بھی مل رہی تھی۔ یہی ہے اللہ کی قدرت، یہی ہے اللہ کی حکمت۔ سال گزرتے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے۔ ایک دن جب وہ چھوٹے تھے، حضرت آسیہ نے انہیں پیار سے اٹھایا اور فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معصومیت میں فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور ایک ہلکا سا تھپڑ مار دیا۔ فرعون کو غصہ آ گیا اور وہ بولا کہ یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت ختم کرے گا، ابھی اسے قتل کر دو۔ حضرت آسیہ نے فوراً بچے کو بچانے کی کوشش کی اور بولیں کہ بادشاہ سلامت، یہ تو معصوم بچہ ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں، اس نے کھیل کھیل میں ایسا کیا ہے، اگر آپ کو یقین نہیں تو اس کا امتحان لے لیں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اس کا امتحان لیتے ہیں۔ 2 تشت منگوائے گئے، ایک تشت میں چمکتے ہوئے قیمتی یاقوت اور ہیرے جواہرات رکھے گئے اور دوسرے تشت میں دہکتے ہوئے انگارے رکھے گئے۔ فرعون نے کہا کہ اگر یہ بچہ سمجھدار ہے تو چمکتی چیز یعنی یاقوت کی طرف جائے گا، اور اگر نادان ہے تو کسی بھی چیز کی طرف جا سکتا ہے۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا کیونکہ وہ چمک رہے تھے اور بچوں کو چمکتی چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن عین اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر انگاروں کی طرف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دہکتا ہوا انگارہ اٹھایا اور معصومیت میں اپنے منہ میں رکھ لیا۔ انگارے کی گرمی سے ان کی زبان جل گئی، وہ درد سے زور زور سے رونے لگے۔ فرعون کو یقین آ گیا کہ بچہ واقعی نادان ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں، لہٰذا اس نے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب اللہ نے انہیں نبوت دی تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ برس گزرتے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خوبصورت، طاقتور، بہادر اور ذہین نوجوان بن گئے۔ مصر میں انہیں فرعون کے لیے پالک بیٹے کے طور پر جانا جاتا تھا، لوگ انہیں عزت دیتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی حقیقت جانتے تھے۔ ان کی والدہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ تمہارا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، تم ان میں سے ہو۔ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر ظلم ہوتا دیکھتے تو ان کا دل درد سے بھر جاتا، وہ سوچتے کہ کب یہ ظلم ختم ہوگا، کب میری قوم کو آزادی ملے گی۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں چل رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کی شدت سے سڑکیں خالی تھیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی سپاہی ایک اسرائیلی آدمی کو بے دردی سے مار رہا ہے، اس کی پٹائی کر رہا ہے۔ اسرائیلی شخص مدد کے لیے چیخ رہا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور پکارا کہ مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خون کھول اٹھا، انہوں نے قبطی کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اسے چھوڑ دو، مگر وہ قبطی اور زیادہ ظلم کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنگ آ گئے اور انہوں نے غصے میں ایک مکہ قبطی کو مارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے اور وہ مکہ اتنا سخت تھا کہ قبطی وہیں زمین پر گر گیا اور وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، بس وہ چاہتے تھے کہ وہ اسرائیلی کو چھوڑ دے، لیکن اللہ کی تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ خبر آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گئی۔ اگلے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے تو وہی اسرائیلی شخص کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا تھا اور پھر مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا کہ بے شک تو بڑا گمراہ آدمی ہے، کل بھی تو جھگڑا کر رہا تھا اور آج بھی، تو ہمیشہ مصیبت میں کیوں پڑتا ہے؟ مگر وہ اسرائیلی سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ہی ناراض ہیں اور اسے مارنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈر کر چیخ پڑا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل اس قبطی کو مارا تھا؟ یہ بات سن کر قبطی کو سب پتہ چل گیا، وہ بھاگا اور فرعون کو خبر دے دی کہ موسیٰ نے ایک قبطی کو قتل کیا ہے۔ فرعون کو پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ دربار میں اس کے سردار بیٹھے اور یہ سازش کرنے لگے کہ موسیٰ کو کیسے قتل کیا جائے۔ ایک نیک دل شخص جو فرعون کے محل میں کام کرتا تھا، اس نے یہ سب سنا تو وہ تیزی سے بھاگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ فوراً یہاں سے نکل جاؤ، دربار میں تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے، فرعون تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، میں تمہارا خیرخواہ ہوں اور تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب مصر میں رہنا خطرناک ہے۔
انہوں نے اپنی والدہ کو خیرباد کہا، کچھ ضروری سامان لیا اور صرف ایک دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انہیں راستہ دکھاتا رہا۔ وہ تنہا پیدل بغیر کسی سواری کے بھوکے پیاسے گرمی میں تپتی ریت پر مصر سے نکل کر مدین کی طرف چل پڑے۔ کئی دن کا لمبا اور مشکل سفر تھا، راستے میں کئی مرتبہ موت کے قریب پہنچے مگر اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ آخرکار کئی دن کے سفر کے بعد وہ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے۔ تھکے ماندے تھے، بھوک پیاس سے نڈھال تھے، جوتے پھٹ چکے تھے، پاؤں زخمی تھے۔ انہوں نے ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ کر آرام کیا۔ کنویں کے قریب انہوں نے دیکھا کہ بہت سے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر ایک طرف دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے ساتھ کھڑی انتظار کر رہی ہیں، وہ کنویں کے قریب نہیں جا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شرم اور حیا کی وجہ سے مردوں کے بیچ میں نہیں جانا چاہتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو، اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ لڑکیوں نے شرم اور ادب سے جواب دیا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ سب چرواہے چلے نہیں جاتے، ہمارے والد بہت بوڑھے اور کمزور ہیں، گھر میں کوئی جوان آدمی نہیں ہے جو یہ کام کرے، اس لیے ہم خود آتی ہیں، لیکن ہم انتظار کرتی ہیں جب تک سب چلے نہ جائیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، ان کی غیرت نے انہیں اٹھایا۔ حالانکہ وہ خود تھکے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے تھے، مگر انہوں نے لڑکیوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے جانور مجھے دے دو۔ انہوں نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنواں بہت گہرا تھا اور وہاں ایک بھاری پتھر تھا جسے کئی آدمی مل کر ہٹاتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا، پانی نکالا اور تمام جانوروں کو سیر ہو کر پانی پلایا۔ پھر واپس درخت کے سائے میں آ گئے اور اللہ سے دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب مجھے جو بھی بھلائی تو عطا فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیاں حیران تھیں، انہیں اتنی جلدی کبھی پانی نہیں ملا تھا۔ وہ خوش گھر پہنچی تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، آج اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ عام طور پر تو تم دیر سے آتی ہو۔ لڑکیوں نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ ایک نیک دل مہربان طاقتور نوجوان نے ہماری مدد کی، اس نے بڑی محنت سے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اور کوئی بدلہ بھی نہیں مانگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایک نیک اور دانشمند پیغمبر تھے، انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ اور اس نوجوان کو میرے پاس بلا کر لاؤ، میں اس کی مدد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی شرم اور حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور ادب سے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کی مدد کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو انہوں نے احترام سے سلام کیا۔ شعیب علیہ السلام نے پیار اور محبت سے پوچھا کہ بیٹے کہاں سے آئے ہو، کیا حال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان سنائی، کیسے فرعون کے ظلم سے بچ کر آئے ہیں، کیسے مصر چھوڑنا پڑا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹے گھبراؤ مت، خوف نہ کرو، اب تم محفوظ ہو، اب تم ان ظالموں کی پہنچ سے بہت دور ہو، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر کچھ دن گزرے، حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا کردار دیکھا، ان کی نیکی امانت محنت دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ ایک دن شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو، میری بکریاں چراؤ، میرے کام میں ہاتھ بٹاؤ، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا احسان ہوگا، یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے نے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی اور کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، 8 سال ہوں یا 10 میں اپنے وعدے سے نہیں پھروں گا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور وہ مدین میں رہنے لگے۔ 10 سال تک انہوں نے بکریاں چرائیں، محنت کی سادہ زندگی گزاری، اور اس دوران اللہ نے انہیں تیار کیا، ان کی تربیت کی، انہیں صبر اور حکمت سکھائی۔ 10 سال مکمل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی کہ اب میں اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس جانا چاہتا ہوں، اپنے گھر، اپنی والدہ، اپنی قوم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور دعائیں دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور کچھ جانوروں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک رات کا واقعہ ہے، سخت سردی تھی، رات کی تاریکی گہری تھی اور وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اور پہاڑ کے قریب تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور ان کی بیوی بھی تھکی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر کہیں آگ مل جائے تو ہم گرم ہو سکیں گے، کچھ کھانا بنا سکیں گے۔
اچانک انہیں طور پہاڑ کی طرف ایک روشنی نظر آئی، دور سے لگ رہا تھا جیسے کوئی آگ جل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں، کوئی جلتا ہوا انگارہ لے آؤں تاکہ تم گرم ہو سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف بڑھے، جیسے جیسے قریب جاتے گئے وہ روشنی اور تیز ہوتی گئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ کوئی آگ نہیں تھی، کوئی دھواں نہیں تھا۔ جب وہ بالکل قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت سے نور پھوٹ رہا ہے، ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، ایک ایسی آواز جس نے پورے ماحول کو محیب بنا دیا، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ سوچئے دوستو، یہ انسانی تاریخ کا کتنا عظیم لمحہ تھا جب خود اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے کلام کیا، براہ راست بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف اور عظمت کے احساس سے کانپ گئے، ان کا پورا وجود تھر تھرا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم تو کی مقدس وادی میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اطاعت کی اور جوتیاں اتار دیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے مزید کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسے نیچے ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈال دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے لمحے میں وہ لاٹھی ایک تڑپتا ہوا بڑا خطرناک سانپ بن گئی جو زمین پر تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے پیچھے ہٹ گئے اور بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اے موسیٰ، اور ڈرو مت، ہم اسے اس کی پہلی شکل میں لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کر کے سانپ کو پکڑا اور فوراً وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، اور جب نکالا تو وہ چاند کی طرح سفید اور چمکتا ہوا تھا، بغیر کسی بیماری کے خالص نور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک اور نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا ہے، میری مخلوق پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میرے رب، میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میری نشانیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور یہ دعا قرآن میں محفوظ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، وہ یسر الایمان، اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور اے رب، میرے لیے میرے خاندان سے ایک مددگار مقرر کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اسے میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تمہیں جو کچھ مانگا ہے دے دیا گیا، تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہارا بھائی ہارون تمہارے ساتھ ہوگا۔ یوں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی گئی۔ اللہ نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، مگر نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، شاید اسے ڈرا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے مل کر مصر کا رخ کیا۔ جب وہ مصر پہنچے اور فرعون کے دربار میں داخل ہوئے تو صاف اور دو ٹوک لفظوں میں اعلان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بے شک ہم اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ رخصت کر دے، انہیں آزاد کر دے، ان پر ظلم نہ کر۔ یہ سن کر فرعون حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے طنز اور تمسخر سے کہا، یہ موسیٰ کیا تو وہی نہیں جس نے میرے گھر میں پرورش پائی، جسے میں نے پالا پوسا، اور کیا تو نے ہمارے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا تھا، اور اب تو یہاں واپس آ کر مجھ سے بحث کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اور نرمی سے جواب دیا، ہاں، وہ کام مجھ سے اس وقت ہوا جب مجھے پتہ نہیں تھا، میرا ارادہ نہیں تھا، اور جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں نکل گیا، لیکن اب میرے رب نے مجھے حکمت اور دانش عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ فرعون نے بحث کا رخ بدلنے کے لیے پوچھا، اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے، یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تم عقل سے کام لو۔ فرعون نے اپنے دربار میں بیٹھے لوگوں سے مخاطب ہو کر طنز میں کہا، سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تم عقل سے کام لو۔ فرعون کو غصہ آنے لگا اور اس نے کہا، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل دیوانہ معلوم ہوتا ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تم عقل سے کام لو۔ جب فرعون دلائل میں مکمل طور پر ہار گیا، جب اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو اس نے دھمکی دینا شروع کر دی۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں ضرور قیدیوں میں ڈال دوں گا، میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے اعتماد سے کہا اگر میں تمہیں ایک ایسی واضح چیز لا کر دکھاؤں جو حق کو ثابت کر دے، ایک ایسا معجزہ جو تمہارے تمام جادوگروں سے بڑھ کر ہو۔ فرعون نے غرور میں کہا لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی۔ دربار میں سب دیکھ رہے تھے اور لمحے میں وہ لاٹھی ایک بہت بڑا کھلا ہوا تڑپتا ہوا خوفناک اژدہا بن گئی۔ دربار میں خوف اور حیرانی کی لہر دوڑ گئی، لوگ پیچھے ہٹنے لگے، کچھ لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور جب نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید چمکتا ہوا نظر آیا جیسے چاند چمک رہا ہو۔ فرعون کو خوف ہوا کہ کہیں لوگ ایمان نہ لے آئیں، کہیں اس کی سلطنت خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اس نے فوراً کہا یہ ایک بڑا اور ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے اس ملک سے نکال دے، تمہاری حکومت ختم کر دے۔ دربار میں بیٹھے سرداروں اور مشیروں نے کہا یہ بادشاہ اب ان دونوں کو اور ان کے بھائی کو مہلت دے دیجیے اور شہروں میں اعلان کروا دیجیے کہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا جائے، ہم ایک عظیم مقابلہ کریں گے اور ان جادوگروں کو شکست دیں گے۔ فرعون نے یہ تجویز قبول کر لی اور پورے مصر میں اعلان کروا دیا گیا کہ ایک خاص دن تمام جادوگر جمع ہوں، اس دن بہت بڑا انعام دیا جائے گا اور یہ مقابلہ عید کے دن ہوگا جب سب لوگ جمع ہوں گے۔ آخرکار مقابلے کا دن آ گیا، بہت بڑا میدان سج گیا، ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے، سب دیکھنے آئے تھے کہ فرعون کے جادوگر اس موسیٰ کو کیسے شکست دیتے ہیں۔ جادوگر بھی آ گئے، وہ اپنے جادو پر بہت گھمنڈ کرتے تھے۔ انہوں نے فرعون سے پوچھا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں بے شک تم میرے قریب والوں میں سے ہو جاؤ گے، بڑے بڑے انعام ملیں گے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ موسیٰ تو تم پہلے اپنا جادو پھینکو ہم پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے پھینکو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈالیں اور اپنے جادو کی طاقت سے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ بے شک ہم ہی جیتیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے اثر سے سانپ بن کر دوڑنے لگیں، پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا، لیکن فوراً اللہ کی وحی آئی خوف نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، اب جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نام پر اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ ایک انتہائی بڑا اور خوفناک اژدہا بن گیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور جادوگروں کی تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو کھانا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے سب کچھ غائب ہو گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ وہ طاقت ہے جو جادو سے بالکل مختلف ہے۔ وہ سب فوراً سجدے میں گر گئے اور بلند آواز میں بولے۔ جادوگروں نے کہا ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ دیکھ کر فرعون کو سخت دھچکا لگا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آگ برس رہی تھی۔ فرعون نے غصے میں چیخ کر کہا تم نے میری اجازت سے پہلے ایمان قبول کر لیا، بے شک یہ ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ لوگوں کو یہاں سے نکال دو، اب تم جان جاؤ گے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور پھر تم سب کو سولیوں پر لٹکا دوں گا۔ مگر جادوگر اب ایمان کی طاقت سے بھر چکے تھے، انہوں نے بے خوف ہو کر کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں تو جو چاہے کر لے، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور ہمارے اس جادو کو معاف فرما دے جو تو نے ہمیں سکھایا تھا۔ اور اس ظالم اور سنگدل فرعون نے واقعی ان سب جادوگروں کو سخت سزا دی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور انہیں سولیوں پر لٹکا دیا، مگر وہ جادوگر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور شہید ہو گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے تاکہ وہ سبق سیکھیں اور ایمان لے آئیں۔ پہلے زبردست سیلاب آیا جس نے ان کی فصلیں تباہ کر دیں، پھر لاکھوں ٹڈیاں آئیں جنہوں نے جو کچھ بچا تھا وہ کھا لیا، پھر چھوٹی چھوٹی جوئیں پھیل گئیں جو ان کے جسموں پر کاٹتی تھیں، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا جو ہر جگہ بھر گئے، یہاں تک کہ ان کے کھانے میں بھی مینڈک آ جاتے، اور آخر میں پانی خون میں بدل گیا۔ مگر فرعون کا تکبر اور گھمنڈ اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لایا، جب بھی عذاب آتا تو وہ کہتا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو کہ یہ عذاب ہٹ جائے، میں ایمان لے آؤں گا، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹتا وہ پھر اپنے وعدے سے مکر جاتا۔
آخرکار اللہ تعالیٰ کا حکم آیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب میرے بندوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل جاؤ، فرعون اور اس کی قوم کو سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا، انہیں تیار کیا، اور رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے وہ بنی اسرائیل کی پوری قوم کو لے کر چپکے سے مصر سے دریائے قلزم کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل بھاگ گئے ہیں تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے دانت پیس کر کہا کہ آج میں ان سب کو ختم کر دوں گا، ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ سورج نکلتے ہی فرعون نے اپنا پورا لشکر جمع کیا، ہزاروں سپاہی، رتھ، گھوڑے، ہتھیار سب تیار ہو گئے، اور وہ پورے غصے اور تیزی سے بنی اسرائیل کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جا رہے تھے، بنی اسرائیل کی پوری قوم ان کے ساتھ تھی، عورتیں، بچے، بوڑھے سب تھے۔ اچانک سامنے دریائے قلزم آ گیا، ٹھاٹھے مارتا ہوا، وسیع اور گہرا دریا، اور ادھر پیچھے موڑ کر دیکھا تو فرعون کا لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے گھبرا کر کہا، یہ موسیٰ اب کیا ہوگا؟ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ ہرگز نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ اسی لمحے اللہ کی وحی آئی، آ موسیٰ اپنی لاٹھی سے دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا اور اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر ماری، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، فوراً لمحے میں دریا کی موجیں دو حصوں میں بٹ گئیں، پانی دائیں بائیں ہو گیا جیسے دو دیواریں کھڑی ہو گئی ہوں، اور بیچ میں ایک خشک چوڑا پختہ راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بلایا اور کہا، جلدی کرو، اللہ نے راستہ بنا دیا ہے، چلو۔ اور پوری قوم، ہزاروں لوگ اس خشک راستے سے دریا کو عبور کرنے لگے۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا، انسانی عقل اسے سمجھ نہیں سکتی تھی۔ فرعون جب قریب پہنچا تو اس نے یہ منظر دیکھا، دریا دو حصوں میں بٹا ہوا اور بیچ میں راستہ، وہ حیران رہ گیا۔ لیکن اس کا غرور اور تکبر اتنا زیادہ تھا کہ اس نے سوچا کہ یہ میری طاقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ فرعون نے چیختے ہوئے کہا، ہم بھی اسی راستے سے جائیں گے، ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اپنے رتھوں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ چیختا چلاتا گھمنڈ سے بھرا ہوا دریا کے اس راستے میں اتر پڑا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل دریا کو عبور کر کے دوسری طرف پہنچ گئے اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریا کے بیچ میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو واپس بہنے کا حکم دے دیا۔ لمحوں میں تیزی سے دونوں طرف سے پانی آنے لگا، موجیں ٹکرانے لگیں، اور پورا فرعونی لشکر، تمام سپاہی، تمام رتھ، سب کچھ دریا کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون کو لگا کہ اب وہ ڈوب رہا ہے، اب موت قریب ہے، تو اس نے پکارا، اس نے کہا، میں مان گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اللہ کی طرف سے جواب آیا، اب ایمان لاتا ہے، جبکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ آج ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی اور عبرت بن جائے۔ اور یوں وہ ظالم گھمنڈی، اپنے آپ کو خدا کہنے والا فرعون دریا میں ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا۔ دوستو، آج بھی اتنے ہزاروں سال بعد بھی مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی وہی لاش محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کے جسم کو باقی رکھا تاکہ دنیا دیکھے اور سبق لے کے تکبر اور ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی عظیم داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر توکل کبھی رائے گا نہیں جاتا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے کمزور ہے، اور آخر میں حق کی ہی جیت ہوتی ہے اور باطل کی شکست ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ کو یہ داستان کیسی لگی ہمیں بتائیں۔ اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔